अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और पाकिस्तान में इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को हुए, अभी तक नताइज उनके ऐलान हो रहे हैं वक्फे वक्फे से। खैबर पख्तूनख्वा का आज एक गज़ट नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें 92 अरकान असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 3 JUI के भी शामिल हैं, बाकी आज़ाद अरकान हैं जो कामयाब हुए हैं। जबकि अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, उनका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। दूसरी तरफ हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात ताहाल जारी हैं। कोई हतमी फार्मूला तय नहीं हो सका अभी तक, लेकिन दोनों जमातें जो हैं कि इस चीज़ पर गौर कर रही हैं कि मिलकर वफाक में हुकूमत बनाई जाए और इसमें MQM और दीगर जो छोटी जमातें हैं बलूचिस्तान की, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी हिकमत अमली का ऐलान किया है। उनके प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार उमर अयूब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त कायम मकाम चेयरमैन या सरबराह कह लें उनको, गौहर अली खान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौजूदा इलेक्शन के नताइज को उन्होंने तस्लीम करने से इनकार किया और कहा है जी कि ये जो 2024 के इलेक्शन थे, ये मदर ऑफ ऑल रिगिंग इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने इसको करार दिया है। लेकिन तहरीक इंसाफ अभी भी पुरुमीद है कि उनको 180 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है और वो ये मुतालबा कर रही हैं कि ख़ास तौर के ऊपर रावलपिंडी के कमिश्नर के बयान एतराफ़ जुर्म के बाद फॉर्म 45 के तनाजुर के अंदर फॉर्म 47 जारी किया जाए। इस एतबार से उनका दावा है कि उनकी नशिस्तें खुद ब खुद मुकम्मल हो जाएंगी और वो किसी जमात से इत्तेहाद किए बग़ैर मरकज़ में, पंजाब में और KP में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। ये सारी सूरत हाल है जिसके तनाजुर में आज हम अपने इस प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। लेकिन एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट जो आज हम बात करेंगे वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एक तहकीकाती कमेटी कायम की है। रावलपिंडी कमिश्नर का एतराफ़ जुर्म सामने आना, इस्तीफ़ा देना कि इलेक्शन में धांधली हुई और रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर 13 की 13 जो नेशनल असम्बली की नशिस्तें थी वो आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, लेकिन उन्होंने जाली वोट डालकर PMLN के या पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करवाया। इस बयान के बाद गुज़श्ता रोज़ से जो कमिश्नर रावलपिंडी है उनका नहीं मालूम वो किसकी कस्टडी में है, कहाँ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तहकीकाती कमेटी कायम की है जिसकी सरबराही इलेक्शन कमीशन के ही एक मेंबर करेंगे और इसमें सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ इलेक्शन कमीशन के, वो इसके मेंबर होंगे। अब इस इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी की क्या क्रेडिबिलिटी होगी, क्या साख होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस तमाम इलेक्शन को मैनिपुलेट किया, रिगिंग की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसके अंदर मुलव्वस हैं। तो ये कितनी क्रेडिबल होगी और क्या ये काफ़ी है या तहकीकात किस तनाजुर में की जानी चाहिए, ये भी एक सवाल होगा जो हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको हम उमर अयूब खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं, उनसे हमने बातचीत की गई है। अब से थोड़ी देर पहले उन्हीं के इस्लामाबाद के ऑफ़िस में जहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उनके ऑफ़िस में हमने गुफ्तगू की है जिसके अंदर इन्हीं तमाम मौज़ूआत का इहाता किया गया है और PTI क्या सोच रही है, क्या स्ट्रेटजी है उनकी, हुकूमत साजी किस अंदाज में करेंगे और इस किस्म की कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। फिर बातचीत को, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। उमर अयूब साहब से हमारी जो बातचीत हुई है वो आपको हम दिखा रहे हैं। बातचीत करेंगे उमर अयूब खान साहब से जो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं और तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार भी हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए, और उनकी भी क्या पॉलिसीज़ होंगी, तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी और उनके पास क्या प्लान है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया उमर अयूब साहब। सबसे पहले तो आप मंजर आम पर आए हैं, एक लंबा चिल्ला काट कर आप भी, तो ये बताएं कि आप इतने पुरुमीद क्यों हैं कि अभी पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने जो अनाउंस किया अपना इत्तेहाद, उनका नंबर पूरा है, बल्कि नंबर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया उनके पास। फिर आप कैसे ये इतने पुरुमीद हैं कि आप वज़ीर-ए-आज़मशिप जो है कि वो हासिल कर लेंगे और अक्सरियत आपको मिल जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम पे मदऊ किया। उसकी बुनियादी वजह हमारा पुरज़म होने की ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने रब्बुल इज़्ज़त पे पुख्ता यकीन। जिस वक्त लोग और सारी दुनिया कहती थी कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ज़मीन दोज़ हो गई है, इनके पास कैंडिडेट नहीं होंगे, इनके पास पोलिंग एजेंट नहीं होंगे, ये 10 से ज़्यादा सीटें नहीं ले सकेंगे, 15 सीटें आएंगी,
ہم لوگ اپنے پروردگار پہ ہمارا پورا یقین تھا. ہم لوگ چپ چاپ کر کے آپ نے پارٹی کے اوپر ہم نے کام کیا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو انہوں نے پابند سلاسل کیا اور ان کا خیال تھا کہ جی ہم لوگ مکمل طور پہ تتر بتر ہو گئے ہیں، پر رب کو کچھ اور منظور تھا. اور میرا ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ذریعے حکم دیتے ہیں کہ کس شخص کو کامیاب کرنا ہے، اور وہ حکم لوگوں کے دلوں میں پہنچ جاتا ہے اور لوگ اس کے مطابق اس کو کامیاب کرتے ہیں. یہ اللہ کا حکم تھا، اور بیلٹ باکس میں آپ نے دیکھا لوگوں نے کس طرح ووٹیں ڈالیں اور 3 کروڑ سے زیادہ ووٹیں آئیں. اللہ کا حکم جو ہے وہ یقینی بات ہے، تقدیر ہوتی ہے، لیکن تدبیر بھی زمینی حالات کے اندر آپ کو کرنی پڑتی ہے. زمینی حقائق بھی کچھ دیکھنے پڑتے ہیں. تو زمینی حقائق اس وقت آپ کو بظاہر فیور نہیں کر رہے کہ آپ کا نمبر 94 95 ہے. کچھ ایم این ایز آزاد چلے بھی گئے ہیں، نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں. تو وہ کیسے آپ پورا کر رہے ہیں؟ کہ آپ کو توقع یہ ہے کہ آپ کو الیکشن کمیشن سے یا عدلیہ سے وہ سیٹیں واپس ملیں گی فارم 45 والی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ کسی کے ساتھ اتحاد کر کے یہ نمبر پورا کریں گے؟ یہ ہم لوگ پورا کریں گے، اور اس کے کیسے کریں گے یہ ناممکن ہم لوگ پروف کر کے کریں گے. جس طرح کہ الیکشن میں ناممکن ایک مسئلہ تھا وہ ہم نے پروف کیا الحمدللہ رب کے حکم کے ساتھ. اور اس میں آپ دیکھیں شواہد خود بخود سسٹم کے اندر سے لوگ اٹھ کے اپنے بولنا شروع کر لیے. لیاقت چٹھا صاحب نے جو کل پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے ایک ایک چیز جو ہے وہ سامنے لائی ہے، اور وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈائٹمنٹ ہے، بہت سیریس چارجز ہیں، اور یہ پروف کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ریگنگ ہوئی ہے. پوسٹ الیکشن، پہلے بھی پری پول تھی، یہ پوسٹ پول بھی تھی، اور یہ ایک بڑی ظالم قسم کی ریگنگ ہوئی ہے اور مختلف جگہوں میں ہوئی ہے. چاہے وہ ایم کیو ایم نے کراچی میں کی ہو، چاہے وہ پشاور میں ہمارے 7-8 سیٹوں پہ ہو، چاہے وہ راول پنڈی کی سیٹوں میں ہو، چاہے وہ ہماری تقریباً 80 سیٹیں اور ہیں ان کے اوپر ہو، ریگنگ ضرور ہوئی ہے. یہ بتائیں کہ اتحاد کی باتیں چل رہی ہیں، بہت سی خبریں آ رہی ہیں کہ سنی کونسل کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے، ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ آلریڈی ملاقات بھی ہے خان صاحب کی جیل میں. پھر پی ٹی آئی پی پیٹریاٹ جو کے پی کے اندر ہے، اس کے بھی آج صبح سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں. تو پی ٹی آئی نے ابھی کیا مائنڈ بنایا ہے کہ آپ اپنا کوئی اتحاد کس سے کرنا چاہیں گے؟ آپ ریزرو سیٹیں بھی آپ کو لینی ہیں، یا ابھی تک مشاورت کا عمل چل رہا ہے، یا کچھ چیز کسی نتیجے پہ پہنچی ہیں؟ مشاورت کا عمل اس وقت چل رہا ہے، اگلے 2 دن میں انشاءاللہ کنفرم ہو جائیں گے. پی ٹی آئی پی سے کوئی امکان ہو سکتا ہے کہ خٹک صاحب استعفیٰ دے گئے ہیں، محمود خان صاحب کچھ سافٹ کارنر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نو ان کے ساتھ نہیں نو. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نیشنل سطح کے اوپر تو آپ کے فارم 45 بار بار منظر عام پر آ رہے ہیں، اور اس کی آپ تمام پریس کانفرنس میں بات کرتے ہیں کہ آپ کو 180 کا نمبر آپ کے امیدوار کامیاب ہوئے. صوبائی ابھی تک جو ہے کہ چیزیں اس طرح سے ترتیب سے پلاننگ کے ساتھ سامنے نہیں آ رہی. پنجاب کے اندر بھی آپ کا بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید 2 سے زیادہ نشستیں آپ کامیاب ہوئے ہیں پی ٹی آئی، اور سندھ کے اندر بھی شاید بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سمپل میجارٹی ملی ہے لیکن وہ ختم کی گئی ہے. تو ان کی چیزیں سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ وہ ہمارے پاس سارا ڈیٹا ہے، اور وہ بھی ہم لوگ لا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہمارا پہلا فوکس یہاں پہ تھا. ہم نے کے پی کی گورنمنٹ سازی جو ہے وہ تقریباً ہماری مکمل ہو رہی ہے. ہمارے آج بھی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا ہے خیبر پختونخوا میں. مرکزی حکومت کا ہم نے پہلے کیا تھا، کیونکہ اٹینشن جو ہے وہ زیادہ تر یہاں پہ مرکز پہ ہوتی ہے. صوبوں کا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور وہ بھی 1-2 دن میں ہم لوگ ساروں کے سامنے لے آئیں گے. کے پی کا میں دیکھ رہا تھا کہ نوٹیفیکیشن آج ہوا ہے، 92 ممبرز کا نوٹیفیکیشن کر دیا الیکشن کمیشن نے، لیکن اس میں علی امین گنڈا پور کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا کامیابی کا. وہ تو آپ کی کینڈیڈیٹ تھے، ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا. وہ بھی آ جائے گا نوٹیفیکیشن مختلف لوگوں کے. میرا جو ہے وہ آج یا کل ہوا ہے، تو باقیوں کا بھی ہو رہا ہے، فیز وائز کر رہے ہیں، وہ آ جائے گا انشاءاللہ. یہ بتائیں کہ آپ کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا، آپ کی گورنمنٹ ختم ہوئی پی ٹی آئی کی تو رجیم چینج آپریشن کی ایک بات کی گئی، ایک بیانیہ تھا. اس کو کاؤنٹر کے لیے بہت سے نیریٹو بھی بنے، بہت سی چیزیں ہوئیں، بہت سے سٹیپس ریاست کی سطح کے اوپر بھی لیے گئے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ کہ اس وقت جب گورنمنٹ ختم ہوئی ان کے پیچھے انہوں نے نام لیے، کن کے نام ہیں، تو وہ آپ کا جو رجیم چینج آپریشن کا جو نیریٹو ہے اس کو کس حد تک سپورٹ ملی ہے؟ اور پھر آپ اس تناظر کے اندر ابھی جب حکومت سازی کرنے جا رہے ہوں گے تو پھر اس میں ان ساری چیزوں کو کیسے پیش نظر رکھیں گے؟ دیکھیں جی، 2 آپ فریقین دیکھیں نا. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیں ہمیشہ اپوز کیا ہے. ان کی زبانی آپ نے خود سنا کہ انہوں نے ان فریقین کا نام لیا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس انیشیٹ کیا. انہوں نے پبلکلی کہا نام لیے، اور جنرل باجوہ صاحب کا انہوں نے نام لیا، اور باقی لوگوں کے انہوں نے نام لیے. نمبر 1.
نمبر 2، آپ خواجہ آصف صاحب کی بھی آپ پریس کانفرنس سنیں. میرا خیال ہے تقریباً 6 مہینے پہلے کی ایک پریس کانفرنس آیا، مجھے یاد ہے ٹی وی انٹرویو تھا. اس پہ انہوں نے کہا جی کہ جنرل باجوہ صاحب ان کے ساتھ یہ تھا تقریباً مارچ، میرا خیال ہے مارچ 2019 میں ان سے رابطہ ہوا. ابھی اکتوبر 2018 میں ہماری حکومت فارم ہوتی ہے، اگست میں بلکہ ہماری حکومت فارم ہوتی ہے، اور اس کے بعد جناب والا آپ کا مارچ 2019 میں ان کے روابط ہوتے ہیں کہ آپ نو کانفیڈنس کریں، سپورٹ کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا کالا تو بہت پہلے سے شروع ہو چکا تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. 6 مہینے بھی حکومت کے نہیں ہوئے، بیچ میں آ گیا کرونا، اور بقول جناب خواجہ آصف صاحب وہ چیز ذرا ڈیلے ہوئی، مؤخر ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ چیز 2022 میں سامنے مطلب میچور ہوئی. یہ بتائیں کہ فضل الرحمان صاحب کا ایک سافٹ کارنر نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ذہنی اختلافات ضرور ہیں، کوئی جسمانی نہیں ہیں، اور یہ ذہنی اختلافات بھی ختم ہو سکتے ہیں. آپ کے 1-2 ڈیلیگیشنز نے ملاقاتیں بھی کی ہیں. ابھی اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ شاید صرف جو احتجاج کی تحریک ہے اس کی حد تک شاید آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. تو آپ نیئر فیوچر میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پی کے اندر یا پنجاب اور مرکز میں اگر حکومت سازی کر رہے ہیں تو جے یو آئی کے ساتھ بھی کوئی کوآپریشن ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ مل کے اتحادی جماعتوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اتھارٹی دی تھی. اسد کیسر صاحب کے سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن گیا تھا، اور وہ تھا کہ آپ کا ریگنگ جو ہوئی ہے یہاں پہ، اس کی دھاندلی، اس کے اوپر بات چیت ہو، اور وہ اپنی آواز بھی اٹھائیں کیونکہ وہ اٹھا رہے تھے. اس کے اوپر بات ہوئی تھی. مظاہروں کے اوپر، پیسفل مظاہروں کے اوپر، اس پہ جو ہے وہ بات چیت ہوئی. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوئی. جہاں تک ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی بات ہے کہ کوئی علاقہ ان کی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، نہ کے پی اسمبلی میں اس طرح کی اسٹرینتھ ہے، نہ پنجاب میں، نہ نیشنل اسمبلی میں، نہ سندھ یا بلوچستان میں. پیپلز پارٹی کی جانب سے بار بار اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں، اور فیصل کریم کنڈی نے بھی لاسٹ ٹائم ایک بیان دیا کہ ہماری 6 رکنی کمیٹی ہے، اور اگر پی ٹی آئی سنجیدہ ہے تو اس 6 رکنی کمیٹی سے بات چیت کی جا سکتی ہے. اگر آپ کے نمبر پورے نہیں ہوتے، الیکشن کمیشن کی جو چیزیں ہیں وہ نوٹیفیکیشن سارے جاری کر رہے ہیں، اب آپ کو الیکشن ٹریبونل میں جانا پڑے گا، اور وہ کب تک آپ کو سیٹیں وہاں سے واپس ملتی ہیں نہیں ملتی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس انداز سے تو لگتا ہے کہ حکومت شاید پہلے فیز کے اندر پی ٹی آئی تو شاید نہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این شاید بنا لیں. تو پیپلز پارٹی کی کوشش اور خواہش ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ سب سے بڑی پارٹی، سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں، اور آپ کا فرسٹ رائٹ ہے. اگر وہ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ایسا کیا ہے کہ آپ ان کی سپورٹ نہیں لینا چاہ رہے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ جی ان دونوں پارٹیز نے، مسلم لیگ نون نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے، ہماری خنجر میں بہت سارے چھرے گھوپے. ہماری اور چھروں سے مراد کہ انہوں نے ہمارے ورکرز کو زد و کوب کیا، پولیس گردی ہوئی، ہمارے لوگوں کو مارا، امپریزن کیا، ٹارچر کیا. یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. انفورس ڈسپیئرنسز کیے، وہ تو ہم سے نہیں پوچھ سکتا. ہمارے لوگ جو ہیں ذیل شاہ، اس کا خون کا جواب ہم لوگ کس سے لیں؟ مسلم لیگ نون سے لیں گے نا، یا پیپلز پارٹی سے لیں گے، پی ڈی ایم کی حکومت سے لیں گے. ہم پہ جو شیلنگ ہوئی، ہم نے ٹیئر گیس شیلنگ کھائی، لاٹھی چارجیں کھائی، وہ کس کے ذریعے تھی؟ وہ ان حکومتوں کے ذریعے تھی نا. تو پہلے یہ وہ وجوہات ہیں جس کے لیے ہم ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ ہمارا ورکر بیس، ہم سب خود ان کی زاد میں آئے ہوئے ہیں. یہ بتائیں کہ جو آپ کا منشور کے اندر جو پہلا نقطہ تھا وہ تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا. اگر اس نقطے کو ہم دیکھیں تو پھر تو آپ کو بہت ساری چیزوں کو شاید بلانا پڑے گا کہ آپ ان تلخ حقیقتوں کو پیچھے چھوڑ کے، اور اس کے اندر یہ بھی مجھے یاد ہے کہ گور صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں کہا کہ ہم تلخ ماضی کو جو ہے کہ وہ پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. تو پھر اگر یہ چیزیں آئیں گی تو پھر تو آپ تلخ ماضی میں پھنسے رہیں گے، تو شاید آگے تو نہیں بڑھ سکیں گے. تو آپ کے اپنے منشور کی نفی نہیں ہوگی؟ نہیں، ہماری منشور کی نفی نہیں ہے. جب تک ٹروتھ اور ریکنسیلیشن تبھی ہوگا جب سب سے پہلے اس کے جو وکٹم ہیں ان حکومتوں کے، وہ ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ہماری متعدد خواتین لیڈرشپ کی ممبران، ہمارے متعدد سینئر لیڈرشپ کے مرد حضرات، ہمارے ورکرز حضرات، ہمارے ایکٹیوسٹ حضرات جو آج بھی اس وقت پابند سلاسل مختلف جیلوں میں بیٹھے ہیں، ان کی رہائی ہو. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ادھر سے شروع کرے نا. جتنے ہمارے ساتھی ہیں جن کے اوپر کرمنل کیسز لگائے گئے ہیں، ایک نہیں متعدد کرمنل کیسز، اور وہ بوگس کیسز ہیں، ان کا ختم کرنا. اور اس کے بعد
پھر ہم لوگ اس چیز کو مطلب مانیں کہ ہاں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ظلم ہوا، پھر ہم لوگ شروع کرتے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. نیشنل اسمبلی کے اندر اور کے پی میں بھی، کے پی میں تو آلریڈی آپ کی اتنی اکثریت ہو چکی ہے کہ آپ وہاں پہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر اپنے چیزیں فائنل کر رہے ہوں گے، تو نیشنل اسمبلی میں بھی اسپیکر ڈپٹی اسپیکر آپ کا اپنا ہوگا اگر آپ، کیونکہ سب سے پہلے تو یہی اسٹیج آنی ہے پرائم منسٹر کے بعد آئے گی، تو وہاں پہ یا پھر آپ جو آپ کے اتحادی ہیں ان کو بھی آپ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کریں؟ نہیں، ہم لوگ اپنے ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کو آگے لائیں گے. ہمارے پاس بہترین کینڈیڈیٹس ہیں الحمدللہ. فائنل کر لیں؟ جی تقریباً خان صاحب کے سامنے ابھی جائیں گے، ریکمنڈیشن جاری ہیں، اور فائنل جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کریں گے. ایک آخری چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جتنی بھی فارم 45 کے حوالے سے جو سب سے بڑی شہادت ابھی تک آئی ہے کمشنر راولپنڈی کی ہے، وہ گزشتہ بروز سے آلموسٹ لاپتہ ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ وہاں ہیں کہاں پہ، کس کی کسٹڈی میں ہے. پولیس بھی کہہ رہی ہے ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اتنا پرائم وٹنس جو ہے کہ اگر کسی کی کسٹڈی میں ہے تو وہ عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہیے، کوئی مقدمہ ہونا چاہیے، یا کہیں خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو بھی سکتا ہے؟ بالکل، وہ عدالت خود ابھی سو موٹو ہے لے اور ان کو سامنے لائے، کیونکہ انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں وہ بہت سنگین ہیں، اور ان کو سامنے آ کے بالکل کسٹڈی میں ان کو سامنے آنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے. وہ تو بیوروکریسی کا جو سسٹم ہے، سول سروس ہے، ان کو خود ان لوگوں کے لیے کیس کرنا چاہیے. وہ ہمارے تو وٹنس نہیں ہے نا، وہ تو ایک کمشنر تھے جن کے ذہن پہ خود ایک بوجھ تھا، تو وہ سامنے آئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں اور بھی سامنے آ سکتی ہیں بیوروکریسی سے، پولیس یا الیکشن جو مشینری ہے جنہوں نے سارا الیکشن کروایا ہے، کہ کچھ اور چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید کچھ چیزیں پائپ لائن میں ہیں یا آلریڈی آ چکی ہیں کہیں نہ کہیں تحریری شکل میں. نہیں، بالکل آئیں گی. جو لوگ مطلب جن لوگوں پہ ذہنی کیفیت اس طرح آ جاتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ قبر کے عذاب بھی سامنے آ رہا ہے، زندگی موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، تو وہ ضرور اپنا ضمیر ان کا جاگے گا اور وہ سامنے آئیں گے. جی ناظرین، آپ نے عمر ایوب خان کی بات چیت سنی جو ہم نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ان کے اسلام آباد جو پاکستان تحریک انصاف کا سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ ان کے آفس میں کی تھی. 3-4 بڑی اہم باتیں. ایک تو وہ بڑے پر امید ہیں، جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ ان کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ فارم 45 کے نتیجے میں فارم 47 جاری کیا جائے تو ان کو عددی اکثریت حاصل ہو جاتی ہے اور ان کو کسی بھی جماعت کی سپورٹ کی، تعاون کی ضرورت نہیں ہوگی. دوسری بڑی اہم بات جو ہے انہوں نے یہ کی ہے کہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ان کے اپنے منشور کا حصہ تھا، جب ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ پیپلز پارٹی تیار ہے آپ کو تعاون دینے کے لیے تو آپ پھر کیوں نہیں لے رہے، اس کے اوپر ان کا سخت رد عمل تھا. لیکن ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے حوالے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں، خاص طور کے اوپر یہ بڑی 2 جماعتیں جنہوں نے 16 مہینے پاکستان میں حکومت کی اور ان 16 ماہ کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر بے تحاشا مظالم کیے گئے، انسانی حقوق کی وائلیشن ہوئی، ان اپنی غلطیوں کا اگر وہ اعتراف کرتے ہیں اور قوم سے معافی مانگتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف تیار ہوگی. اور جو الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے جو الزامات ہیں اور راولپنڈی کمشنر کا جو اعتراف جرم ہے اس کے تناظر میں بھی ان کا کہنا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے کہ اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. ابھی ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انہی موضوعات کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کیا سوچ رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہم بات چیت کر رہے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال، دھاندلی کے الزامات اور پھر کمشنر راولپنڈی کا استعفیٰ. اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحقیقاتی کمیٹی بھی قائم کر دی جس کا آج پہلا اجلاس ہوا. TORs طے کیے گئے، تمام ریٹرننگ آفیسرز کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کہ ان کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے. معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ ایک طرف مبینہ دھاندلی کے الزامات ہیں، سرکاری افسران جو ہے وہ بھی اعتراف جرم کر رہے ہیں، ملک بھر میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، ایک معاشی استحکام اور آگے بڑھنے کے لیے، لیکن وہ ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. یہ موضوعات ہیں جن پہ ہم بات چیت کریں گے اور جہانگیر جدون صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، معروف قانون دان ہیں، اور اس وقت بھی جو میاں نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں جو ہم مبینہ دھاندلی کی بات کر رہے ہیں
جو منصیرہ کا ان کا کیس ہے اس کو بھی جہانگیر جدون صاحب جو ہے الیکشن کمیشن میں اس کو پلیڈ کر رہے ہیں. اور بیرسٹر عامر حسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے. بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا بھی, جدون صاحب آپ کا بھی. جہانگیر صاحب آپ سے میں سٹارٹ کر لیتا ہوں, اور کیونکہ یہ بہت سی چیزیں تو کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ بہت سی خرابیاں ہوئی ہیں الیکشن میں, ان سے آنکھ نہیں پھیری جا سکتی. آپ نے بھی الیکشن کمیشن میں NA-15 کی جو پٹیشن فائل کی اور اس کے اوپر غالباً ٹیوزڈے کو بھی ہیئرنگ ہونی ہے. یہ اس معاملے کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور کے اوپر جب راولپنڈی کمشنر جو ہیں ان کا جو اعتراف جرم کا بیان سامنے آیا, انہوں نے استعفیٰ بھی دیا, اس کے بعد اس کو کس طرح اس سارے معاملے کو ہینڈل کرنا چاہیے تاکہ جو الیکشن کی کریڈیبلٹی ہے وہ بھی قائم رہے اور جو عدم سیاسی استحکام ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بھی ختم ہو سکے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے معاملے میں اس وقت جو ہے کہ ریاست اور ریاستی اداروں کی بنیادی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ. دیکھیں جو کوئی ایلیگیشن لگاتا ہے یا کوئی کاؤنٹر ایلیگیشن لگاتا ہے یا وہ ایلیگیشن کو ایڈمٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, تو اس کے لیے ایک لیگل پروسیجر ہے, ایک لیگل میکانزم ہے, وہی اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. جس طرح ابھی آپ نے کہا ہے, ہم نے اگر کہا جی کہ ہمیں 100% شیورٹی تھی کہ ہماری سیٹ جو ہے NA-15 والی وہ مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف جیتیں گے, تو وہ اگر نہیں جیت سکے تو اس میں کوئی لیگیلٹی ہوئی ہے, تو ہم نے کوئی وہاں پہ جلوس سے نکالا, ہم نے کسی ریٹرننگ افسر کے دفتر پہ کوئی حملہ نہیں کیا, ہم نے ایک پراپر طریقہ اڈاپٹ کیا ہے. الیکشن کمیشن نے ایک پٹیشن فائل کی ہے, اس کے مطابق آگے چل رہے ہیں. کیونکہ جو تورگر علاقہ جس کو کالا ڈھاکہ کہتے ہیں, وہاں اس دن آپ کو پتہ ہے کوئی کنیکٹیویٹی نہیں تھی اور موبائل سروس بند تھے پورے پاکستان کے اندر, اور وہاں سے منصیرے آتے جو برف کا علاقہ ہے وہاں پہ پہنچتے بڑا ٹائم لگتا ہے. تو وہاں سے فارم 45 جو ہے پہنچے ہی نہیں تھے, تو اس سے پہلے ہی رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دی گئے. تو وہ پھر جو بھی میرٹ پہ فیصلہ ہوگا وہ قبول ہوگا پھر آگے فورم ہے. تو جو بندہ بھی کوئی ایلیگیشن لگاتا ہے کہ جی یہ کام اس طرح ہو, کہ اس کے پاس ثبوت لازمی ہونے چاہیے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, فارم 45 جو ہے میرے پاس جو ہے ان میں علیحدہ رزلٹ ہے اور جو ان کے پاس ہے اس میں علیحدہ ہے, تو ظاہر ہے وہ دونوں فارم کو پھر ایک ایویڈنس کے ذریعے ڈٹرمن کیا جائے گا نا. آپ ایک بندے کی بات پہ بلیو نہیں کر سکتے. اگر ایک بندہ کہتا ہے جی میرے پاس یہ فارم ہے, اس میں جیتا ہوا ہوں, اب گورنمنٹ کے جو اتھارٹیٹیو بندہ ہے, جو اتھارٹی جس کے پاس, وہ کہتا ہے میرے پاس یہ فارم ہے, تو یہ تو ڈسپیوٹڈ کوسچن آف فیکٹ بن گیا. اس کو اب اسٹریٹ اوے تو آپ جب تک قانون تو یہی کہتا ہے کہ آپ ایویڈنس اس میں لگائیں گے تو اس کے بعد ہی پھر آپ آگے جا سکتے ہیں. جدون صاحب, یہ جو آپ کا کیس ہے NA-15 کا, آپ نے کالا ڈھاکہ کا ذکر کیا, یہ کتنے پولنگ سٹیشن تھے جس کا رزلٹ آنا باقی تھا ابھی؟ نمبر 1. اور نمبر 2, ابھی دوبارہ سے جب ہیئرنگ ہوئی ہے تو غالباً وہاں کہا جا رہا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر بھی وہاں کا تبدیل کر دیا گیا ہے. تو بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے جی کہ شاید RO کو تبدیل کر کے فیصلہ ہی تبدیل کرنے کی بات, جو الزام لگانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید اس کی مینیپولیشن کے لیے گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے. تو یہ ٹھیک ہے درست کہ RO بھی تبدیل ہو گیا وہاں کا؟ نہیں, RO نے دیکھو نا, ریٹرننگ افسر نے وہاں پہ جو ہے وہ جہاں پہ بیگ لائے گئے ان بیگ کو دیکھا ہی نہیں ہے, اور قانون یہ کہتا ہے کہ فزیکلی جب تک آپ کے پاس فارم 45 نہ آئے تو آپ 47 بنا ہی نہیں سکتے. جب تک کنیکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی واٹس ایپ نہیں ہے, کوئی اور حل نہیں ہے, تو یہ آئے قانون کہہ رہا ہے, الیکشن ایکٹ کہہ رہا ہے کہ اس کی کنیکٹیویٹی اگر نہیں ہے تو فزیکلی ان فارم کا 45 کا ہونا ضروری ہے, اس کے بعد 47 ایشو ہوگا. تو ان کا جو کلیم ہے, جو میرے کلائنٹس ہیں, جو مجھے انہوں نے انفارمیشن دی, انہوں نے کہا جی 123 پولنگ اسٹیشن کے فارم 45 نہیں آئے. تو اگر کسی نے ان بیگ میں لائے ہیں تو ان بیگ کو ایگزامن کیا جائے گا کہ اس بیگ کے اندر فارم 45 موجود ہے, اس سے کوئی ٹیمپرنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. تو ہم نے, مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو فارم ان کے بیگ لائے ہیں وہ تو سارے ٹیمپرڈ تھے, وہ ان کو سیلیں نہیں لگائی گئی تھی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس میں ایک ڈسپیوٹڈ کوسچن آ گئے ہیں, تو الیکشن کمیشن پھر اس کو کس طرح ڈٹرمن کرتا ہے, کوئی ایویڈنس ریکارڈ کرتا ہے یا الیکشن کسی ایک. اور یہاں کے RO بھی تبدیل ہو گئے ہیں, یہاں کے وہاں کے جو RO ہے اس نے اپلیکیشن دی ہے کہ میں, کیونکہ الیکشن پروسیس کا اب کام ہو گیا ہے, تو میری کوئی اس میں ایک دوسرے بندے کو انہوں نے ریٹرننگ افسر لگا لیا, مطلب ان کی ریکویسٹ کے اوپر چینج کیا گیا. ٹھیک ہے, چلیں اپنی اپلیکیشن اس نے دی. بیرسٹر عامر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ جو ساری سچویشن ہے, جہانگیر جدون صاحب بھی کمپلیننٹ ہیں اور گئے ہوئے ہیں, بے شمار کیسز پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے بھی میڈیا کے اوپر آ کے بات کی اور یہ کہا ہے کہ بہت سی جگہوں کے اوپر وہ ان کے ووٹ یا جیتنے والے کے ووٹ یا جتوانے والے کے ووٹ, بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں.
ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے، اب کمشنر راولپنڈی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 13 کے 13 نتائج بدلے ہیں پنڈی ڈویژن کے اندر، اور تمام کے تمام ہارے ہوئے کو جتوایا گیا ہے، اور یہ اس اعتبار سے بھی کہیں اس میں وزن نظر آ رہا ہے کہ جو پنڈی کے اندر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ کی پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، ان کا بھی، جماعت اسلامی کا بھی، اور جو دیگر ہارے ہوئے ہیں ان کا بھی بیانات اسی قسم کے ہیں۔ تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سچویشن ہے اس میں الیکشن کمیشن نے اپیرنٹلی ایک کمیٹی بنا دی ہے، 3 دن کے اندر وہ رپورٹ اپنی بنائے گی، یہی سفیشینٹ ہے یا اس کو ذرا اوپر لیول کے اوپر تھوڑا آ کے ہمیں کو دیکھنا پڑے گا کہ سارے یہ معاملات کیا ہیں؟ کیونکہ مینڈیٹ تو بڑی اہم چیز ہوتی ہے، حکومتیں بنتی ہیں اس کے اوپر عوام کے ووٹ سے، تو یہ کس طرح سے آگے لے کے چلنا چاہیے ہمیں یہ معاملہ؟ بہت شکریہ خالد جمیل صاحب۔ دیکھیے پاکستان کی انتخابی تاریخ جو ہے وہ بڑی ہی میرے خیال سے بدقسمت رہی ہے۔ اب 2 طریقے ہیں، یہ کہا جائے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی انتخابات منصفانہ ہوئے تو یہ کوئی بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ ہمیشہ ہر انتخابات کے اندر دھاندلی ہوئی، کبھی ریاست کی طرف سے ہوئی اور کبھی کینڈیڈیٹ کی طرف سے کی جاتی ہے، لیکن بہرحال کوئی بھی الیکشن شک و شبہ سے بالا نہیں رہا ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں 2 چیزیں ہیں۔ اگر تو سیاسی جماعتیں الیکشنز کے ریزلٹس کو تسلیم نہ کریں اور احتجاج کی طرف جائیں تو پھر آپ کو ملک کے اندر بدترین مارشل لاء ملتا ہے، جنرل ضیاء والا 1977 کا، اور اگر اور وہ انتخابات بعد میں ان میں دھاندلی ہوئی ثابت بھی نہیں ہوتا۔ خود اپوزیشن کہہ رہی تھی چند حلقوں میں، لیکن جو انتخابات 88 اور 90 کے تھے جس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اصغر خان کیس میں فیصلہ بھی کر دیا کہ یہ دھاندلی ہوئی تھی، لیکن جس جماعت کے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی اس نے احتجاج کی بجائے یا جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی بجائے ایوان کے اندر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ تو اس کے بعد ہوا کیا کہ بتدریج پاکستان کے اندر انتخابی عمل کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا مطالبہ تھا جو سی او ڈی میں بھی آیا، اور آج اگر آپ کو یہ فارم 45 جس کا شور مچا ہوا ہے یہ اگر ملتے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی کی جدوجہد اور محترمہ نے انتخابی نتائج کو بہتر کرنے کے لیے جو جدوجہد تھی اس کا ایک حصہ تھا۔ اسی طرح نگران حکومتوں کا قیام، اور آج بھی میں کہتا ہوں ریزرویشنز ہوں گی، ہمیں بھی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ احتجاج کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے آپ کو اداروں میں آنا پڑے گا، تحقیقات ہوں، اور ہمیشہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی انتخابات کا لدم ہوتے ہیں۔ اگر انتخابات کا لدم ہو تو جمہوریت بھی سیبوٹیج ہوتی ہے، تو یہ چیز تو ذہن سے نکال دیں کہ انتخابات ختم ہوں گے۔ ہاں جی، اگر انتخابات میں کوئی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں تو پارلیمان کے اندر بیٹھے، یہی شور میں چاہتے رہے، اس وقت بھی پی ٹی آئی کے دوست چھوڑ کے چلے گئے۔ اگر بیٹھے رہتے اور یہ بڑی اپوزیشن کرتے 2 سال 16 مہینے اس وقت، تو ہم انتخابی اصلاحات اور بہتر طریقے سے کر سکتے تھے۔ میں اب آج بھی سمجھتا ہوں کہ اپنے انتخابی عہدیداریاں طریقے سے لے کے جانی چاہیے۔ ہمیں 2013 کے انتخابات پہ بھی ریزرویشنز تھی، 2018 میں بھی تھی، لیکن ہم پارلیمان میں بیٹھے اور ہم نے طریقہ کار اختیار کیا۔ اسی طرح 2013 میں پی ایم ایل این کہتی تھی کہ آپ قانونی طریقہ اختیار کریں، 2018 میں پی ٹی آئی کہتی تھی کہ قانونی طریقہ اختیار کریں، تو آج ہم کہتے ہیں کہ قانونی طریقہ اختیار کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا چاہیے۔ جو بے یقینی خالد جمیل صاحب چند دنوں سے پھیلائی جا رہی ہے یہ وہ ملک کے لیے بہت ہی سود مند نہیں ہے۔ خطرناک ہے۔ عامر صاحب ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پھر یہ جدون صاحب آپ بھی اس پہ کامنٹ کیجئے گا۔ مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں، تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایک تو ہے کہ الیکشن کمیشن میں آپ نے انتخابی عذرداریاں کرائیں، جیسے جدون صاحب بھی گئے ہوئے ہیں، اگر وہاں سے فیصلہ نہیں ہوتا تو آپ الیکشن ٹریبونل میں چلے جاتے ہیں جو قائم ہوں گے، وہاں سے پھر فیصلہ جو بھی ہوتا ہے، ایک طریقہ کار تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک یہ خیال ہے کہ اگر کمشنر راولپنڈی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اچھا اس کے اندر چیف الیکشن کمشنر صاحب خود اور چیف جسٹس صاحب کا بھی نام لیا انہوں نے، تو پھر اگر اس کی کوئی تحقیقات ہوں اور کمیشن کے اندر کمیشن کے اپنے 3 آفیسرز ہیں جو ایک کمیٹی بنی ہے اور ایک ممبر ہیں، تو وہ تو اپنے ہی چیف کے خلاف کیسے وہ انکوائری کریں گے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی الگ سے جوڈیشل کمیشن بھی بنا لیا جائے، یا الیکشن ٹریبونل اور الیکشن کمیشن کو جو الیکشن ایکٹ کا مروجہ طریقہ کار ہے وہ کافی ہے؟ دیکھیے خالد صاحب، یہ جو اگر ایک کمشنر اٹھ کے کہے، مجھے آپ خود بتائیں کامن سینس، کیا چیف جسٹس کبھی کمشنر لیول پہ آ کے انوالو ہوگا اور دھاندلی کروائے گا؟ اتنے بھونڈے الزامات ہیں، میرے خیال سے کوئی الزام لگاتے ہوئے کوئی کرنا بھی چاہیے نا، دیکھنا بھی چاہیے کہ میں کیا الزام کس کے اوپر لگا رہا ہوں۔
اول تو کمشنر کے کوئی اختیارات نہیں ہیں الیکشن کے اندر دھاندلی کرنا سوائے کوارڈینیشن کے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چیف جسٹس فون کر رہا ہے اور جس طرح کی باتیں کی، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر یہ سنسنی جو پھیلائی جاتی ہے اسے ختم کرنا چاہیے۔ بالکل اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو وہ پارلیمنٹ بنائے گی، فیڈرل گورنمنٹ آئے گی وہ بنائے گی، پارلیمنٹ کے اندر تمام سیاسی جماعتیں جائیں، کسی بھی سیاسی جماعت کی حیثیت کم نہیں ہے اس وقت، وہ بیٹھے پارلیمنٹ کے اندر ایک کمیشن بنائے، جہاں جہاں خرابیاں ہوئی ہیں اسے بھی دیکھے اور انتخابات کے لیے زیادہ بہتر چیزوں کو آئندہ لے کے آیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں فقط ایک کمشنر کے کہنے کے اوپر، کیا پاکستان میں صرف ایک کمشنر ہے اور ساری دھاندلی کا پلان صرف اسے دے دیا گیا تھا کہ صرف تم نے کرنی ہے، اور وہ 10 دن اس کا ضمیر سویا رہا اور 11ویں دن اس کا ضمیر اٹھ گیا، اور وہ دیکھیں نا یہ کتنی روایتیں باتیں ہیں، میں نے فجر کی نماز ادا کی، پھر میرا ضمیر جاگ گیا، پھر میں خودکشی کرنے لگا، یہ جھوٹ پہ مبنی جس طرح آپ مطلب آپ سمجھتے ہیں مروجہ طریقہ کار ہے وہ ٹھیک ہے۔ جدون صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں۔ خالد صاحب ایک بات میں کر رہا تھا، دیکھیے پاکستان کے اندر یہ جو روایتی باتیں ہیں نا کہ آپ بچے کو جب مضمون لکھواتے ہیں مارننگ واک، تو ہر بچہ یہ لکھتا ہے میں صبح اٹھا میں نے فجر کی نماز پڑھی، حالانکہ میجورٹی نہیں پڑھتی، تو جب پڑھتے نہیں ہیں تو جھوٹ کیوں بولتے ہیں نماز؟ تو اسی طرح یہ ایسے کمشنر جو مطالعہ پاکستان جھوٹا پڑھ کے اور وہ پھر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میں صبح اٹھا میں نے نماز پڑھی میرا ضمیر جاگ گیا پھر میں خودکشی کرنے لگا، پھر میں نے یہ جس بندے کا 30-35 سال کی سروس میں آج تک ضمیر نہیں جاگا، ریٹائرمنٹ کے وقت اس کا ضمیر کیسے جاگ گیا؟ تو میں سمجھتا ہوں ایسے شگوفے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ یہ ایسے ہی جاگ گیا ہوگا جیسے وہ بشیر میمن صاحب کا ریٹائرمنٹ کے بالکل قریب آگے جاگا تھا۔ بشیر میمن کا جاگ گیا، پچھلی دفعہ سیکرٹری الیکشن کمیشن افضل خان تھے، پہلے ان کا ضمیر جاگا پھر وہ عمران خان کے ہاتھ چومتے تھے جا کے، آپ کو یاد ہوگا اس طرح کے بڑے ضمیر۔ چلے یہ بریک کا ٹائم آ گیا، لیکن جدون صاحب میں بریک سے پہلے آپ کے لیے کویسچن چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گلگت بلتستان کے چیف جج تھے شمیم صاحب، انہوں نے بھی ایک زمانے میں یہ کہا تھا کہ آپ کو یاد ہے میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں ہی کہ پچھلے 2018 کے الیکشن سے پہلے کہ فون آیا اور کہا گیا جی کہ فلاں کیس لگائیں نہ لگائیں، فلاں کی ضمانت فلاں الیکشن تک نہ ہونے دیجیے گا۔ تو یہ سارے معاملات ہمارے یہاں بار بار دہرائے جاتے ہیں، تو یہ کس انداز میں ان کو لینا چاہیے، سیریس لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو پھر اس پہ آپ کو کمنٹ لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات چیت کر رہے ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے، الزامات، مبینہ دھاندلی اور احتجاج آج کے موضوعات ہیں۔ جدون صاحب بریک سے پہلے میں سوال چھوڑ گیا تھا آپ کو کہ گلگت بلتستان میں چیف جج تھے شمیم صاحب، انہوں نے بھی اس قسم کا الزام لگایا کہ ایفیڈیوٹ بھی دیا، بشیر میمن صاحب کا بھی حوالہ بھی آیا، بیرسٹر عامر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے۔ تو یہ کتنی سنجیدہ ہوتے ہیں اس قسم کے الزامات، اور کیا جس طریقے سے ابھی ان کو ہینڈل کیا جا رہا ہے وہی کافی ہے، یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کے اوپر باقاعدہ جوڈیشل کمیشن بنے اگر اس میں کمشنر صاحب کے الزامات محض جھوٹے ہیں یا انہوں نے کوئی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کیا تو پھر ان کو لاجیکلی کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور اگر ان کے اندر کچھ وزن ہے تو پھر جو متاثرہ فریق ہے اس کو ریلیف بھی دیا جا سکے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1، ایک تو دیکھیں جو بھی بیوروکریسی ہوتی ہے یا لوگ ہوتے ہیں ان کی کس نہ کس طرح پولیٹیکل جو ہے ایفیلیشن ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ بہت کم ایسے بیوروکریٹ ہوتے ہیں جن کی بالکل نیوٹرلٹی ہوتی ہے، وہ میرٹ پہ کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کی پوسٹنگ آپ مجھے بتائیں کوئی کمشنر لگ سکتا ہے بغیر پولیٹیکل بیکنگ کے؟ بہت مشکل ہے۔ جو شریف لوگ ہوتے ہیں میرٹ پہ کام کرتے ہیں ان کو تو فیلڈ میں پوسٹنگ نہیں دی جاتی، وہ ڈپٹی کمشنر بھی نہیں لگ سکتے، کمشنر بھی نہیں لگ سکتے، تو آبویسلی ان کی پولیٹیکلی بیکنگ ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ایسی چوائس کی پوسٹنگ دیتے ہیں۔ یہ صاحب تو تحصیلدار سے پروموٹ ہوتے ہوتے اوپر آئے ہیں، تو ان کی تو ہر سیاسی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ افیلیشن رہی ہے، چاہے وہ اقتدار میں رہی ہے یا کدھر بھی رہے ہیں۔ تو الیکشن میں جو ہے نا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہوتے ہیں پریزائڈنگ آفیسر اینڈ ریٹرننگ آفیسر، اور پھر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر۔ اس کے اوپر جو ہے نا اس کا رول جو ہے وہ آلدو کہ ایڈمنسٹریشن کو اوور ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، ویو کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو الیکشن کی حد تک جو ہے نا وہ صرف ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اور پریزائڈنگ افسر جو ہے ان کا رول ہوتا ہے۔
اگر وہ ان کی کوئی بات ایسی تھی تو اس وقت ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ روک لیتے جی کہ مجھے اس عہدے سے ہٹا دیں, میں یہ کام نہیں کر سکتا. اب دیکھیں نا, آپ چلیں 10 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد, وہ کوئی بات نہیں ہے, لیکن اسی وقت یہ کہتے ہیں جی کہ میں جو ہے, اگر انہیں کوئی بندہ کہہ رہا تھا, انہوں نے کہا بھی نہیں ہے. دیکھیں نا, چیف جسٹس پاکستان تو کسی طرح بھی ان کو کوئی ایڈمنسٹریٹولی یا کوئی ایگزیکٹولی نہیں پریزائڈ کر رہے تھے کہ وہ سارے ملک میں وہ الیکشن کرا رہے تھے. چیف الیکشن کمیشن بھی اس طرح ڈائریکٹلی ریٹرننگ افسر کے ساتھ جو ہے وہ ان کو کوئی ڈائریکشن ایشو نہیں کرتا. وہ بھی ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کے ذریعے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر جو ہے وہ اپنے چینل کے ذریعے رپورٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں چیف الیکشن کمیشن بھی, کیونکہ سارا اختیار تو ان کے پاس ہوتا ہے, پر نوٹیفیکیشن انہوں نے کرنا ہے, باقی چیزیں ان کے پاس جوڈیشل پاور بھی ہے, وہ ہولڈ بھی کر سکتے ہیں, اسٹے بھی دے سکتے ہیں. تو اس طرح کسی ایگزیکٹو افسر کو چیف الیکشن کمیشن نہیں کہتا کہ آپ یہ دھاندلی کر دو, ادھر کی ووٹیں ادھر ڈال دو. اگر کسی نے کچھ کروایا ہے تو وہ اس کا نام وہ نہیں لے سکتے. الیکشن جو اپنے چیف کمشنر ہیں, ڈیفینیٹلی اگر کسی نے پریشر ڈالا ہے تو وہ کوئی اس طرح کے یہ جو ان لوگوں کو 2 کے نام لیے ہیں, یہ تو میرے خیال میں 100% نہیں ہو سکتے. اچھا, اس یہ میں نہیں ایک ہو اور بڑا سکتے. سوال پیدا ہوتا ہے, آپ دونوں قانون کے شعبے سے وابستہ ہیں, کہ گزشتہ روز انہوں نے یہ بیان دیا اور اس کے بعد سے ابھی تک ان کا نہیں پتا کہ وہ کسی کے کسٹڈی میں ہیں, کہاں پر ہیں, کوئی یا کسی کورٹ میں ان کو اگر گرفتار کیا گیا ہے تو پیش کیا گیا ہے, یا کس ادارے کی تحویل میں ہے. تو ایک قسم کے وہ مسنگ پرسن بن رہے ہیں, ان کی فیملی کو بھی کوئی اندازہ نہیں ہے وہ کہاں پہ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے معاملات میں کوئی باقاعدہ یا تو ان کی درخواست کے اوپر یا ان کے خلاف کوئی کیس بنایا جائے اور ان کو کسی جگہ کسی فورم کے سامنے پیش کیا جائے, یا جس انداز میں چل رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے طریقہ؟ نہیں, یہ تو بالکل بات غلط ہے. اگر وہ ان کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہے, کوئی کیس بنتا ہے, تو ان کو کورٹ آف لا میں پیش کیا جانا چاہیے. اور یہ ان کی فیملی کو, یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. چاہے جو بندہ بھی کوئی offense کرتا ہے یا تو وہ اس کو لازمی, ان کی جو فیملی ہے, یہ ان کے بنیادی حقوق ہیں کہ اس بندے کا پتہ ہو, یا اگر کسی نے اریسٹ کیا ہے تو اس سے گراؤنڈز آف اریسٹ ہو, تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے. جو بھی چارجز ان کے اگینسٹ لگائے ہیں تو وہ سب کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے تو خود ہی میرے حال میں, جہاں تک میں نے سنا ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں ابھی یہ پریس کانفرنس کر کے. تو پولیس والوں کو ظاہر ہے, انہوں نے اگر اریسٹ کیا تو ان کے پاس ہوگا, تو کسی اور ایف آئی اے نے یا کسی اور ایجنسی نے اریسٹ کیا تو پھر ان کے پاس ہوگا. تو یہ ان کے جو ہے فیملی ہے, ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ان کے ویئر اباؤٹس کا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں پہ ہے, اور ان کے اگینسٹ جو ایلیگیشن ہے ان کو وہ کورٹ آف لا میں جو ہے وہ لے کے جائیں, وہ ثابت کریں. اگر پروسیکیوشن کہتی ہے انہوں نے یہ غلط کام کیا ہے, تو جو بھی بندہ ان کے اگینسٹ کوئی کرنا چاہتا ہے وہ ظاہر ہے کورٹ آف لا ہی فیصلہ کرے گی. اب ایگزیکٹو تو نہیں ہے اس کا فیصلہ کر میں سکتا. عامر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, یہی کویشچن آپ سے, اور دوسرا اس کے ساتھ ذرا میں ایک ایڈ بھی کر دوں کہ ایک بنیادی سا نقطہ ہے, چاہے وہ الیکشن کمیشن میں جائے گا یا الیکشن ٹریبونل میں جائے گا, نتائج تو بنیادی طور کے اوپر پریزائڈنگ آفیسرز تیار کرتے ہیں, فارم 45, پھر وہ آتا ہے آر او کے پاس, وہاں پہ کنسالیڈیٹڈ ہوتا ہے, اور پھر وہ 47 بن کے آگے چل رہا ہوتا ہے. ابھی ہم نے جو گزٹ نوٹیفیکیشن دیکھا پنجاب کا, بڑا انٹرسٹنگلی ایک میرے سامنے گزری PP 296 کا, وہاں پہ ایک ایسے آزاد امیدوار کا جو گزٹ نوٹیفیکیشن میں ان کو ریٹرن کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کر دیا, جن کے ووٹ فارم 47 کے مطابق 157 ہیں, اور جو 42,000 جنہوں نے لیے تھے وہ بھی آزاد تھے, جو نمبر 1 تھے تو ان کا نہیں, اور PMLN کا 41,000 تھا. تو ایک ایسی بھی غلطیاں ہو رہی ہیں. تو یہ معاملات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں رسپانسبلٹی تو ہونی چاہیے, اگر یہ اتنے وسیع پیمانے پہ ہو رہا ہے, اور آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک لمبی فہرست ہے مختلف حلقوں کی کہ جہاں پہ فارم 45 میں کچھ ہے, 47 میں کچھ ہے, اور ڈسکا الیکشن کو اگر ہم سامنے رکھیں, اس میں الیکشن کمیشن نے بڑا ایکٹیولی بڑا کردار ادا کیا, اور 20 پولنگ اسٹیشنز کے پریزائڈنگ افسرز یا ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا حکم بھی دیا تھا. تو اس دفعہ بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ؟ دیکھیے, اگر بے ضابطگیاں ہوئی ہیں تو وہاں پہ ضرور بہتری ہونی چاہیے. یہ تو کلیریکل مسٹیک ہے جو آپ نے فرمائی, اور ایسی ہو جاتی ہیں, اور بہت سے ملکوں میں ہو جاتی ہیں. لیکن جہاں پہ واقعی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں یا دھاندلی ہوئی ہے, بالکل اسے دیکھنا چاہیے. لیکن خالد صاحب, ہم بھی تو پچھلے 10 دن سے ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ فارم 45 ابھی تک دکھائے کسی نے نہیں. شورائے آفاق پریس کانفرنس کی PTI کے لوگوں نے, لیکن 45 فارم کے ساتھ موجود نہیں تھے. اگر آپ آج بھی اسے دیکھیں پریس کانفرنس کو, آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی, تو اس میں وہ تصویریں تھیں جو ٹیلی ویژن پہ ریزلٹس آ رہے تھے. اور اگر میں خرابی یہی ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں گے فلاں چینل پہ کوئی جیت رہا ہے اور فلاں چینل پہ وہ ہار رہا تھا, تو اب یہ چینلز کی جو آپس کی بھی باتیں تھی کہ ہم نے پہلے دکھانا ہے رزلٹ, اس میں بھی کمیاں ہیں. بالکل اگر کسی کے پاس فارم 45 ہیں پورے پولنگ اسٹیشنز کے,
اور فارم 47 سے وہ ڈفرینٹ ہیں تو وہ تو ٹریبیونل میں جائیں گے، تو کون سا ٹریبیونل ہے وہ اسے نہیں دیکھے گا. میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں دیکھی جانی چاہیے، لیکن محض الیکشنز کو متنازع بنانے کے لیے دیکھیے پاکستان کے اندر 2018 میں ایسا بھی معاملہ ہوا کہ قاسم سوری صاحب تیسرے نمبر پہ تھے اور پورا وہ فارم 45 اور 7 کا جو بلنڈر تھا وہ نظر آ رہا تھا. نیچے انہیں دے بھی دیا سارا ٹریبیونل نے ان کے خلاف فیصلے، تو سپریم کورٹ میں وہ اسٹے لے کے بیٹھے رہے اور 5 سال وہ ڈپٹی اسپیکر رہے اور اینڈ پہ انہوں نے اسمبلی توڑ کے ایک غیر آئینی کام کر کے بھی دکھا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر چیزوں کو محض یہ جو آپ سوشل میڈیا کا کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ تو تماشا دکھایا جا رہا ہے. جھوٹے کئی بندے منہ پہ نقاب لگائے ٹھپے لگا رہے ہیں اور جھوٹے بیلٹ باکس پڑے ہیں. اب لوگوں کو کیا پتا، عام لوگوں کو صرف اور صرف گمراہ کرنے کے لیے. تو کیا اگر آپ اس طرح جائیں گے تو کیا آپ کا ریاستی نظام کے اوپر اور ریاست کے اوپر کوئی اعتماد باقی بچے گا؟ خالد صاحب، یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کی کسی چیز کے اوپر بھی اعتماد نہیں رہنے دینا چاہتے؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو وہ روگیتتے ہیں، آرمی چیف کو وہ روگیتتے ہیں، پارلیمنٹ کو وہ روگیتتے ہیں، کسی سیاسی دوسرے شخص کو وہ مانتے نہیں ہیں. حیرانگی ہوتی ہے نا کہ کل تک جب آپ کے کوئی خلاف تھا تو اسے ڈیزل کہا جاتا تھا. آج آپ خود اپنا انجن ڈیزل رکھوا رہے ہیں اور اب جا کے منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈیزل دے دے. یہ مطلب یہ سیاست ہے پاکستان کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ ہے تو وہ بے ایمان ہے اور جب وہ آپ کے ساتھ چلا گیا تو وہ فوراً ایماندار ہو گیا. یہ کون سا گر ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر یہ بھی تو دیکھا جائے کہ محض ایک جماعت ہے جو مسلسل پروپیگنڈے میں مصروف ہے، جس کا کام یہ ہے کہ پروپیگنڈا کر کے پاکستان کے اداروں کو بدنام کریں، پاکستان کے آئین اور آئینی پروسیس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ملک کے اندر فساد پھیلانے کی کوشش کریں. یہ چیزیں بھی مدد اور نہیں ہونی چاہیے. اچھا، میں اسی سے متعلق آپ سے ایک سوال بھی کر لیتا ہوں عامر صاحب، پھر وہ جہانگیر جدون صاحب سے بھی کمنٹ لے کے پھر ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اس میں ایک چیز خوشائند نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت سڑکوں پر بھی ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہیں، سندھ میں ہیں، پنجاب میں یا کے پی میں، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ایوان کے اندر جائیں گے. 2018 کے بعد ہمیں ابتدائی دنوں میں یہ آواز آنا شروع ہوگی تھی کہ ایوان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور پھر بعد میں پی ٹی آئی کے خلاف جب عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تو وہ ایوان سے نکل بھی گئے، استعفے دیے، کبھی آئے کبھی نکلے. اس دفعہ ایک جو پازیٹیو سائن نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم سڑکوں پر بھی احتجاج کریں گے لیکن ہم ایوان کا حصہ بن کے اپنا جو پارلیمانی کردار ہے وہ بھی ادا کریں گے. اب اس سچویشن کے اندر اگر بلوچستان جیسے آج سارا بند ہے، کے پی بھی بند رہے، پنجاب کے اندر بھی وقتاً فوقتاً احتجاج ہوتا رہے، سندھ کے اندر بھی اگر آپ بند کریں گے M9 کو یا ہائی وے کو، تو آپ کو تو کراچی اور بندرگاہ آپ کی ملک سے کٹ جائے گی. تو یہ جو استحکام پیدا کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی ممکنہ حکومت ہو سکتی ہے یا اپوزیشن ہو سکتی ہے، ان کو اب سے ہی کن خطوط کے اوپر کام کرنا چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ حکومت جب بنے تو وہ اتنی شیکی ہو کہ آپ کا نہ تو بیرونی انویسٹر ہے نہ ہی لوکل انویسٹر یہاں پہ کام کرنے کے لیے تیار ہو، وہ بھی بھاگنے کے لیے باہر پھر رہا ہو؟ دیکھیے خالد صاحب، یہ تمام سیاسی جماعتوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اگر میں سمجھتا ہوں یا میری سیاسی جماعت سمجھتی ہے کہ ہم اکثریت میں ہیں، تو پھر اگر جو عدد آ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ دوسروں سے گفتگو شنید کر کے حکومت بنائیں. اور اگر آپ حکومت نہیں بنانا چاہتے، اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں، تو پھر انسٹیبلٹی کریٹ نہ کریں. میں نے پہلے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کی تاریخ رہی ہے، ہمارے خلاف ہونے والی دھاندلی ثابت بھی ہو گئی، لیکن ہم نے پاکستان کے نظام کو نہیں روکا. لیکن 2013 میں آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے 35 پنکچر شور مچا، پھر 4 حلقوں تک بات آئی، اس میں بھی الیکشن دوبارہ ہو گئے اور وہ ہار گئے. اور لیکن انہوں نے پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کریٹ کی. اب اگر کوئی سیاسی جماعت ایسی ہے جو کہتی ہے میں حکومت میں ہوں تو الیکشن قبول ہے اور میں حکومت میں نہیں ہوں تو الیکشن قبول نہیں ہے، تو یہ غلط رویہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ افہام پیدا کرنا چاہیے. جدون صاحب سے بھی میں لے لیتا ہوں. جدون صاحب، آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے افہام و اور وہاں پہ تفہیم گفت و شنید کا آغاز کریں. یا استحکام کے لیے بنیادی کیا نکات سمجھتے ہیں؟ لاسٹ 1 منٹ ہے، اس میں اگر آپ کنکلوڈ کر دیں اپنی رائے کو. دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے ہی آگے چلنا پڑے گا. اب جس طرح یہ انتقام کی سیاست کو ختم کرنا پڑے گا اور تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں، چاہے کوئی اپوزیشن میں ہے یا ٹریجری میں ہے، آپس میں باہمی جو ہے نا کوپریشن سے ہی ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اگر اس طرح افراتفری کی روڈ بلاک کر دیے، جب آپ کے پاس جوڈیشل فورم موجود ہے تو آپ ان پہ جائیں، ان پہ دیکھیں. پی ٹی آئی کو بہت زیادہ ریلیف ملتا رہا ہے کورٹوں سے، آئندہ بھی ملے گا اور باقی پارٹیوں میں ملتا رہا ہے. بعض کو یہ ہوتا ہے کہ ریلیف تھوڑا کسی کو لیٹ ملتا ہے، کسی کو جلدی مل جاتا ہے.
اس میں تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنس رہیں گے ہوتے رہتے، لیکن لیگل فورم سے ہی رجوع کرنا چاہیے. بہت شکریہ جہانگیر جدون صاحب آپ کا، بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.